السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائف لائن سان کری تاج میزبان ڈاکٹر فائز بشمور حاضر ہے. ناظرین تاکہ خبر تھن پروگرام میں تاکہ مختلف بیماری جان دیں مختلف مہمان ڈاکٹر سنا کرنا. جنوری کا وٹھی یکو اساں کورونا تے گال بول بھی کئی تاکہ جان نہیں کورونا کنٹرول بھی تھیو پر ہانے جو کچھ ڈین کھا جے اساں ڈسوں 15 ڈیاں تا کورونا بیہر اساں وٹے جو اساں ملک میں ودی رہیو ہے. ان سے علاوہ دنیا میں بھی ودی رہیو ختم مکمل نہ تھیو موجود ہوयो پر اساں ان کے کافی کنٹرول کر ورت. ہاں جو ودی رہیو ہے چھا یہ کافی حد تائیں ودی ویندو ان جے ودھن جا کڑا سبب ان چھا یہ وائرس جو سو پان گرو کرے رہیو ہے یا اساں کتھے بد احتیاطی کرے رہیا آहियूं یا جو SOPs یا جو احتیاط ان تے عمل نہ کرے رہیا آहियूं تو کوشش कंदासीं त ॼाण ॾियूं त हाणे कोरोना जेको ॿीहर वधी रहियो आहे उहो केतिरो असां लाइ ख़तरनाक साबित थींदो, उनखे असां कंट्रोल कीअं करे सघंदासीं. असां पंहिंजियूं जेके SOPs आहिनि या जेके एहतियात आहिनि उनखे कीअं जेको सो अमल कयूं उन्हनि ते त जीअं असां कोरोना खे रोके सघूं. ऐं उन सां गॾो गॾु उन जे छा इन वायरस में का म्यूटेशन अचे थी, इहो पंहिंजी जेका शिकिल या सूरत जेका उहा चेंज करे थो, इन करे वधी रहियो आहे. छा हाणे सर्दियूं अचनि थियूं या सीउ अची वेंदो त इहो छा अञा वधी वेंदो या इनखे कंट्रोल करे सघंदा. इन हवाले सां असां ॻाल्हि कंदासीं. इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे नाले वारो प्रोफेसर फरहान ईसा अब्दुल्ला जेके पाण चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आहिनि ईसा लेबोरेटरीज़ एंड डायग्नोस सेंटर जा. पाकिस्तान में इहो तमामु हिकिड़ो वॾो सेंटर आहे जेको मुख़्तलिफ़ लेबोरेटरीज़ में मुख़्तलिफ़ रत जूं टेस्टूं कयूं. उन सां गॾो गॾु गवर्नर आहिनि सिंध ऐं बलूचिस्तान रोटरी इंटरनेशनल जा. रोटरी इंटरनेशनल बि दुनिया में तमामु मुख़्तलिफ़ पहलुनि ते कमु करे थी. त डॉक्टर फरहान ईसा खां इहो पुछंदासीं त रोटरी इंटरनेशनल में तव्हां कहिड़ा कमु था करियो, उन सां गॾो गॾु कोरोना जेको वधी रहियो आहे त छा असां वटि उन हवाले सां जेकॾहिं लेबोरेटरी में टेस्ट थियनि थियूं, मुख़्तलिफ़ टेस्ट कयूं वञनि थियूं, कोरोना जी PCR कई वञे थी या रत जूं टेस्टूं कयूं वञनि थियूं, उन्हनि मां को फ़ाइदो आहे, का हार्ड इम्यूनिटी ठही आहे या जेके एंटीबॉडीज़ ठही वयूं आहिनि या न ठही वयूं आहिनि, इन्हनि सभिनी पहलुनि ते ॻाल्हि कंदासीं. असांजे महिमान सां गॾु अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, पहले भी आप आए थे, कोरोना पे बड़ी ज़बरदस्त कैंप चली है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में. आपने भी बहुत सारे जो है वो बताएं. कोरोना को हमने बड़ा अच्छी तरीके से कंट्रोल भी किया, उसको हमने ओवरकम भी, ख़त्म तो नहीं हुआ था मगर हमने कंट्रोल कर लिया था. और तो क्या वजह हो गई कि ये दोबारा जो है इसने सर उठाना शुरू किया, फिर दोबारा बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ा है, हमारे तो बढ़ा, अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है. जी बिल्कुल, ये एक बड़ा एक तशवीश की वजह है क्योंकि पहले ही इकनॉमिकली भी हेल्थ तो ज़रूरी है ही, सेहत के बगैर तो कुछ भी नहीं है, इकनॉमिक भी नहीं है, लेकिन इकॉनमी जो है वो पहले ही बहुत पाकिस्तान सफ़र कर रहा था और फिर लॉकडाउन में सफ़र भी किया और उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी. हुआ ये कि इसमें 5-6 वजूहात हैं इसकी. पहले तो मैं ये ख्याल ज़रूर रखना है कि अब कोरोना दोबारा नहीं बढ़े, क्योंकि वरना फिर वही लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन या मिनी स्मार्ट लॉकडाउन से कहानी शुरू होगी और फिर ज़ाहिर है उसकी तशवीश अपनी जगह पे है. सिचुएशन ये होनी शुरू हुई कि हम पहले तो सब लोग खुद भी घबरा गए थे. अगर आप लोगों से, दोस्तों से, अहबाब से पूछेंगे तो वो कहते थे हम तो 6 महीने से बाहर ही नहीं निकले, 4 महीने से हम निकले नहीं, लेकिन अब सब ने निकलना शुरू कर दिया. अच्छा, निकलना भी शुरू कर दिया और एहतियाती जो तदाबीर बताई गई थी उससे भी वो निगलेक्ट कर दिया उन्होंने. और वो ज़ाहिर है कि ये तो फैलना ही था. पहले मैं आपको बताऊं, तकरीबन जैसे हम टेस्ट कर रहे थे तो तकरीबन समझें कि 1.6 1.7 फिर भी पॉजिटिव आ रहे थे. अच्छा. लेकिन इस वक्त जो है वो 3.8 4 तक पॉजिटिविटी रेट जो है ना बढ़ना लग गया है और अब डेली के टेस्टों में वो ज़्यादा आ रहे हैं. तो ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि सिचुएशन अब आहिस्ता आहिस्ते फिर प्रॉब्लमेटिक होने वाली. क्या ये मरीज यहाँ मौजूद थे या अभी ये रिसेंटली इन्फेक्टेड हो रहे हैं? ये रिसेंटली इन्फेक्टेड हो रहे हैं और उसकी देखिए वजह, जैसे मैंने कहा था केयर करना छोड़ दिया है, वो तो छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ कुछ जगहों में तो केयर वैसे शुरू से नहीं थी. लेकिन सिचुएशन ये कि अब एक और चीज़, 2-3 चीज़ें हैं. एक तो मस्बत चीज़ है कि नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ गए हैं और वो सलाहियत थी जो टेस्ट करने की थी वो बढ़ गई है. और इसमें मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो इस्लामाबाद में जो इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसमें सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशन है और वही स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उनके पास जो नंबर्स वो दे रहे हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही बताना चाहूँगा कि वो नंबर्स बिल्कुल सही हैं. नहीं, सही होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं और कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ छुपा नहीं रही, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट में है नहीं, तो मैं आपको ये न्यूट्रल ओपिनियन दे सकता हूँ. दूसरी चीज़ ये है कि पहले एयरलाइंस जो थी वो बंद हो गई थी और एयरलाइंस नहीं चल रही थी. अब एयरलाइंस दोबारा से चल रही हैं. ज़ाहिर है बाहर लोग फंसे हुए थे, आना जाना शुरू हो गया, वापस आना था. यहाँ के लोगों को बाहर जाना है और वापस आ रहे हैं. ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह जो रीज़न बन रहा है नंबर्स ऑफ केसेस बढ़ने का.
باہر کے ممالک جو ہیں انہوں نے بڑی احتیاطی تدابیر کی ہوئی ہیں کہ آپ یہاں سے باہر ٹریول کریں تو آپ نے پی سی آر کا ٹیسٹ کرانا ہے، پھر اترتے ہیں پھر پی سی آر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر عیسیٰ لیب بھی پاکستان میں ٹیسٹ کر رہی ہے، اس کی ایئر لائن سے ہم افیلیٹڈ ہیں. تو وہ احتیاطی تدابیر جب وہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو وہ پھر نئے وائرسز لے کے آ رہے ہیں، وائرسز کی میوٹیشنز ہو رہی ہیں. اچھا کیا ایک میں نے جیسے سنا ہے کہ وائرس میوٹیٹ ضرور ہوتا ہے مگر اس میں ٹائم لگا 6 مہینے یا سال کے بعد، کیا کرونا وائرس کی یہ صلاحیت ہے بہت جلدی بڑی تیزی سے میوٹیٹ ہو رہا ہے؟ جی بہت جلدی سے ہو رہا ہے. جیسے جب آج سے 3 مہینے پہلے جب یہ وائرس پاکستان میں آیا تھا 3-4 مہینے پہلے اور اثر کرنا شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ دیکھا گیا تھا کہ 9 دفعہ وہ میوٹیٹ ہو چکا تھا، 9 ٹائمز، اور ابھی وہ اور دفعہ زیادہ میوٹیٹ ہو رہا ہے. اچھا پھر یہ وائرس کی جو ٹائپس ہیں یہ 3 قسمیں ہیں. جو یو ایس میں پھیل رہا ہے یا اٹلی میں جو پھیلا تھا یہ الگ ٹائپ تھی، اس کی سب ٹائپس ہوتی ہیں. اچھا ہاں کچھ جگہوں پہ دوسری سب ٹائپس ہیں جو اتنی زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی، پریشانی تو ہوتی ہے لیکن اموات نہیں ہوتی. تو اب یہ جو اسٹڈی ہو رہی ہے کہ اس کے کون سے اس کی سب ٹائپس ہیں وہ اس کے اوپر بھی انالیسز ہو رہا ہے. لیکن جیسے ٹریولنگ میں پورے دنیا سے لوگ ٹریول کر کے پاکستان اب آ رہے ہیں تو وہ ساری سب ٹائپس جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر ہمارے پاس جو دوسرا خطرہ ہے کہ انڈیا کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور انڈیا کے اندر کیسز جو ہیں وہ لاکھ کیسز سم تھنگ جو کیسز ڈیلی کے ان کے 70,000 60,000 کیسز ڈیلی پازیٹیو آتے چلے جا رہے ہیں. تو خیر بڑا ملک بھی ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے اور وہاں سے ٹرانسفر آف انفیکشن ٹو پاکستان وہی پڑوس میں جب کوئی انفیکشن ہے تو وہ جلدی آ سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب سچویشن یہ تھی کہ ہمارے پاس اس وقت بھی کراچی کا جو ایکسپو میں جو فیلڈ آئسولیشن سینٹر بنایا تھا جو 5 کور کی اور گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ اور جو سب کے ساتھ مل کے این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے بنا تھا، وہ تقریباً آج سے 3 ہفتے پہلے وہ بند ہونے کی طرف جا رہا تھا. مریض تھے نہیں لیکن اب پھر وہ بند ہونے سے پہلے ہی کچھ مریض تھے اس میں لیکن بند نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ پھر ری ایکٹیویٹ فلی ہو گیا ہے اور مریض اس میں ڈیلی آتے چلے جا رہے ہیں. ابھی بھی میرا دوستوں کے فون آنے لگے ہیں کہ بھئی یہ پرابلم ہو رہا ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپو سینٹر کراچی میں جا کے، کیونکہ وہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس بن گیا ہے. تو یہ کیسز اب بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا لیبارٹری سے تعلق ہے ماشاء اللہ، آپ کا کافی انفیکشن ڈیزیز پہ کام ہے، بلڈ ڈیزیز پہ کام، تو کیا ہرڈ امیونٹی ہمارے پاس نہیں بنی 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا؟ یہ 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا چکوں کہ ایک اسٹڈی ہوئی پورے پاکستان کی جس میں آغا خان والے بھی شامل تھے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگ شامل تھے. انہوں نے اسٹڈی کی تو اس اسٹڈی کے حساب سے تقریباً اب اس اسٹڈی جو 3-4 ہفتے پہلے ہوئی تھی اس میں تقریباً صرف 10 سے 15% لوگ تھے جن کے اندر ان کو اینٹی باڈیز ملی جو یہ بتا رہی تھیں کہ یہ لوگ انفیکٹڈ ہوئے ہیں. اچھا ہرڈ امیونٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 60 سے 70% جو ہے نا وہ انفیکٹڈ جب ہو جاتے ہیں لوگ اور ریکور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر بقایا جو 30% لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں. یہ بیسیکلی ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہرڈ امیونٹی کا وہ لیول نہیں ہوا، اب وہاں تک نہیں پہنچے، 15-20% تک ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ یہ جو اینٹی باڈیز کورونا کے خلاف باڈی میں بن رہی ہیں یہ اس پرٹیکولر ویریئنٹ کے لیے بنتی ہیں. تو اگر کوئی تیسری سب ٹائپ آ جائے گی تو وہ اس پہ اتنا اثر نہیں کریں گی. یہ نہیں دیکھو نا، اینٹی باڈیز بھی اس انسان کے جسم میں بنے گی جس کو کرونا اس کے جسم میں داخل ہوگا یا بیمار ہوگا یا مریض ہوگا. گزارش تھی جیسے ایک پیشنٹ تھا وہ بیمار ہوا کرونا سے تو اس میں تو اینٹی باڈیز بنے گی، اس کے وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر باڈی اینٹی باڈیز بن گئی، وہ بلکہ پلازما میں بھی دے سکتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر سکتا ہے، کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ جو اینٹی باڈیز ہیں جسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ اس کی 3-4 سب ٹائپس ہو گئی ہیں کرونا کی جو دنیا کے آپ سمجھے دوسری سب ٹائپ آ کے اس کو بیمار کر رہی ہے، وہ بیمار کر سکتی. بالکل. اور یہ اینٹی باڈیز ابھی کوئی پروف نہیں ہے اس کا. یہ بھی اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات ہے یہ کوئی پروف نہیں ہے کہ جو اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں وہ اسی وائرس سے بھی دوبارہ پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. یہ ابھی تک کوئی اسٹڈی ایسی کنڈکٹ نہیں ہوئی ہے. نہیں اسٹڈی کنڈکٹ نہیں ہے، مگر دنیا میں یہ ریکگنائز ہے کہ وائرل ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو بھی وائرس ہوتا ہے. یہ آپ بھی مانیں گے پوری دنیا مانتی ہے. اس کے خلاف کتنا بنتا ہے، کتنا % بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یہ ایک الگ اسٹڈی ہے، مگر ہر وائرل کے خلاف کچھ بنتا ہے، اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنتی ہیں. ہاں بالکل. اب میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار کچھ وائرس اتنی جلدی میوٹیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ چینج ہوتا ہے. جیسے ایچ آئی وی ہے. ہاں اب ایڈز، اب ہیپاٹائٹس بی کے خلاف ویکسینیشن ہے، ہیپاٹائٹس سی کے خلاف ویکسینیشن نہیں ہے. صحیح ہے. اے اور ای کے خلاف بھی ہے، سی کے لیے نہیں بن سکی.
اسی طرح ایڈز بھی وائرس ہے. بالکل وائرس جب ایڈز کا پیشنٹ جب بیمار ہوتا ہے اس کے اندر بھی اینٹی باڈیز بنتی ہیں, بالکل بنتی, لیکن وہ اینٹی باڈیز پروٹیکٹیو نہیں ہوتی اس کے لیے. صحیح بات. تو وائرسز کے اندر ہر دفعہ اینٹی باڈی بنتی ضرور ہیں لیکن ہر دفعہ وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتی, اور اسی لیے ایچ آئی وی ایڈز کی جو بیماری ہے اس کا بھی ویکسین نہیں بن سکا. اچھا پھر ایک بیچ کا چیلنج آتا ہے. کچھ وائرسز ایسے ہیں جن کی اینٹی باڈیز پروٹیکٹیو ہوتی ہیں, جیسے ہیموفیلس انفلوئنزا جو ہمیں فلو کراتا ہے, جو بخار نزلہ زکام, اور یہ اس کے خلاف بھی اینٹی باڈیز بنتی ہیں اور پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں, لیکن اس کا ہر سال نیا ویکسین آتا ہے. بالکل آتا ہے. اور وہ ویکسین اس لیے آتا ہے کہ وہ وائرس اتنی جلدی میوٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو پچھلا ویکسین بھی اگر لگایا ہوا ہے بچاؤ کے لیے تو وہ اگلے سال وہ بچاؤ نہیں دے سکتا. تو یہ نہیں کہ یہ جو چیز ڈاکٹر فرحان ایک اس میں خاص بات ہے, جب کوئی اینٹی باڈیز جیسے کوئی مریض ٹھیک ہو گیا وہ پلازما دے رہا ہے, اینٹی باڈیز دوسرے بندے کو جو دے رہا ہے پھر وہ بھی اتنا اچھا کام نہیں کرے گا یا کرے گا؟ بالکل, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. تو جو شروع میں جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں اور جو ٹرانسفر, دیکھیں پہلی بات ہے پلازما کس کو دیا جاتا ہے؟ پلازما ان پیشنٹس کو دیا جاتا ہے فار کورونا جو کہ سیریس ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور وینٹیلیٹر سیریس ہو رہے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ بھی گئے نہیں ہیں, بیچ والی سٹیج پہ ہیں. اس کے لیے اسٹڈی ضرور ہو رہی ہے کہ وہ ان کی کوئی نہ کچھ ہیلپ کر سکتا ہے, مدد مل جاتی ہے. تو وہ کرتا یہ ہے کہ ٹھیک نہیں کرتا, وہ بیماری کا جو اثر ہے اس کا کم کر دیتا ہے پریشر, تو کہ باڈی قوت مدافعت کر سکے تھوڑی بہت اپنی, لیکن ٹھیک نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی پیشنٹ کو پلازما چڑھائیں گے جو کورونا وائرس کے ٹھیک ہونے کے بعد اینٹی باڈی والا پلازما کسی ایسے پیشنٹ کو جس کو ابھی کورونا ہوا ہے تو اس کو جیسی ایک شاٹ لگے گا پلازما کا بیگ لگے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو کے, ایسا قطعاً نہیں ہوتا. بہتری اس طرح سے آتی ہے کہ اس کو تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے, اس کی جو سیویئرٹی جو اس کی انٹینسٹی آف دا بیماری ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو دیکھا جا رہا ہے, لیکن ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ لوگوں کو ایسے پروگرامز نہیں ہوتے جیسے ماشاءاللہ آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو یہ آگاہی ہو, لوگ سمجھتے ہیں کہ پلازما کا بیگ لگائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے بیمار ہونے سے پہلے پلازما لگانا شروع کر دیا اور پلازما بلیک میں بکنا لگ گیا تھا, یہ بھی سچویشن آئی تھی انفارچونیٹلی. دیکھو ایک بات ہے نا, کوئی آدمی بولو کہ میں بیمار ہونے سے کوئی دوائی پہلے کھا لوں, یہ تو کوئی غلط ہے نا, بیماری جب آئے نہیں تو کیوں کھاتے ہو؟ یہی چیز کرونا میں بھی ہوئی نا کہ کرونا کی جب کے لیے لوگوں نے ملیریا کی دوا بیماری سے پہلے لینا شروع کر دی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کرونا کی جو ملیریا کی دوا ہے وہ صرف ملیریا کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے بس, زیادہ سے زیادہ, مطلب اتنا ہے کنسپٹ. نہیں, اور کچھ چیزوں میں بھی اثر کرتی ہے, لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ ہاں بہت اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اندھا کر سکتی ہے, اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک کاز کر سکتی ہے, اور اگر آپ جا کے ہاسپٹلس میں دیکھیں گے تو بہت اموات اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں نے فارمیسی میں دوائیاں ایسی بیچ دیتی ہیں نا, ہماری تو کیمسٹ کوئی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے ایسا, اور اس کی وجہ سے لوگوں نے بغیر پرسکرپشن کے وہ دوائیاں لی ہیں اور ان کو دوسرے مسائل ہو گئے ان کو, اور ان کو احساس ہی نہیں ہوا. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں, سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی بھائی آپ کو کوئی بیماری ہے تو ایک مستند ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, اس کی ایڈوائس سے دوائیاں لیں. جو وہ کہے وہ لے لو. ہاں بس اس میں شارٹ کٹ کرتے ہیں, اس میں شارٹ کٹ کرتے ہیں. جب امریکہ ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, یار ہمیں فارم میں کوئی غلطی نہیں ہو جائے کہ کہیں ویزا ہمارا نہ ریجیکٹ ہو جائے. ہم اگر کچھ بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے 10 لوگوں سے ایڈوائس لیتے ہیں, کورٹ میں کیس ہو جائے تو وکیل سے جا کے لیتے ہیں ایڈوائس, بغیر وکیل کی کوئی کورٹ میں جاتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے, لیکن صحت کے لیے دوا لے لی جا کے. بڑی زبردست فرحان آپ نے مثال دی کہ ہم اپنی صحت کے لیے بڑے لاپرواہ. اچھا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرونا ہمارے پاس بڑھا ہے, دنیا بڑھا ہے, کیا ہم نے بالکل ماسک پہننا چھوڑ دیا, ہم نے ہاتھ دھونا چھوڑ دیا, ہم نے احتیاط کرنا بالکل چھوڑ دیا, اسی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی ہمارے کچھ لوگ کم کر رہے تھے احتیاط, اللہ کا شکر تھا کہ ادھر کم جو ہے نا بیماری پھیلی تھی. اچھا میں آپ کو انڈیا سے موازنہ تھوڑا سا کروں, انڈیا میں کیوں پھیل رہا ہے؟ کیونکہ ان کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بڑا اچھا ہے. تو ٹرانسپورٹ جب زیادہ اچھا ہوتا ہے تو مطلب ان کی ٹرین میں لاکھوں لوگ روز سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, ان کے یہاں سب ویز بھی چل رہی ہیں, تو یہ اچھائی تو بہت ہے, اچھی چیزیں کچھ جو کی ہیں انہوں نے, یا لندن ہو گیا تو ادھر کیا ہے کہ لیکن اس میں کنفائنڈ سپیسز میں. اسی طرح سے ایئر ٹریول ہے, اگر آپ جا کے انڈیا, امریکہ, لنڈن وغیرہ کا ایئر ٹریول دیکھیں گے تو بس کی طرح وہاں پہ جہاز میں لوگ ادھر سے ادھر بزنس کے لیے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں کرتے, تو وہ وائرس اندر انٹیریئر سندھ میں یا دوسری جگہوں میں کم پھیل پایا اس وجہ سے.
پھر ظاہر بسوں پبلک ٹرانسپورٹ بھی گورنمنٹ آف سندھ نے بند کر دی تھی. یہ اچھا فیصلہ تھا, لوگوں کو تکلیف ضرور ہوئی لیکن اس کی وجہ سے مگر ابھی تو دیکھو ٹرانسپورٹ بھی چل اب رہی سب ہے, کھل اب تو گیا, سب کچھ جو ہے نا کھل گیا. اب وہ ختم ہونے سے پہلے سب چیزیں کھل گئی ہیں. جہاز میں اب جو ٹریول پاکستان میں آپ ادھر سے ادھر اسلام آباد کوئٹہ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ جہاز میں اب نہیں ہے. وہ سب مل کے ماسک ضرور پہنے ہوں گے لیکن سب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ آہستہ 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 اکانومی نے پریشر کر دیا ہے کہ غلط ہیلتھ کے فیصلے لینے کے لیے پرابیبلی, اور اس میں جو ہے وہ چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں. ڈاکٹر فرحان, اگر آگے سردی ابھی آئے گی ظاہر نومبر دسمبر میں کافی تیز سردی بھی ہوگی, اوپر والے علاقوں میں سے برف پڑے تو اس سے اور یہ بڑھ جائے گا. جی اس میں ظاہر ہے جب ٹھنڈک ہوتی ہے اور خاص طور پہ امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں یورپ میں بھی, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں شیشے بند کر دیتے ہیں گھروں کے کہ ٹھنڈی ہوا اندر نہیں آئے. ظاہر ہے منفی ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے کینیڈا میں بھی, اور ہر ایک اندر بند ہو جاتا ہے, فریش ایئر اندر سے کراس نہیں کر رہی ہوتی. اس میں جتنی بھی وائرل کنڈیشنز ہیں وہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ انفیکٹ کر سکتا ہے. اس لیے ابھی جیسے آج کل جیسے لوگ اگر کھڑکیاں گاڑی بھی چلائیں تو کھڑکی کھول کے چلائیں کہ فریش ہوا آتی رہے, کراس ہوتا رہے. کیونکہ دیکھیں بیمار کیسے ہوتا ہے انسان, صرف وائرس ایک دم سے آ کے لگتا نہیں ہے, کنسنٹریشن آف دا وائرس بھی بڑی میٹر کرتی ہے. تو اگر ایک جگہ بند ہوگی, اس میں 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کرونا کا پیشنٹ ہے اور 3 گھنٹے بیٹھیں گے, وہ کھانس رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, تو وائرس کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے کمرے کے اندر, تو اس سے وہ لوگ بیمار ہو سکتے ہیں. لیکن اگر شیشے کھلے ہوئے ہیں, ہوا کراس ہو رہی ہے, یا گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو جراثیم کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی, وہ ہوا میں منسلک پھیل جاتا ہے کہ وہ کسی کو انفیکٹ کر دیکھو سکے. یہ کورونا بھی ایک نمونیا کا ٹائپ 2 ہے, نمونیا ہے. جب سردی آتی ہے تو نمونیا بھی ہوتا ہے, دمہ بھی ہوتا ہے, انفلوئنزا بھی ہوتا ہے, گلا بھی خراب ہوتا ہے. تو بھئی کسی بھی حوالے سے اگر ہمیں زکام ہو رہا ہے تو ہر زکام کو ہم کورونا تو نہیں ڈکلیئر کریں ایسے گے. ہی اس صورت میں ابھی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں 3 قسم کی بیماریاں ہیں نا, 3-4. ایک تو ہوتا ہے نزلہ زکام, ٹھیک ہے, کامن فلو جس کو کہتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس کرونا میں اور اس میں فرق کیا ہے. کرونا میں زیادہ تر کھانسی ہوتی ہے, سوکھی کھانسی, باڈی ایکس ہوتے ہیں, سر میں درد ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. نزلہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو کرونا میں نزلہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہو ان کو, تو یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر سمجھنا چاہیں. الرجی میں بھی نزلہ زکام ہوتا ہے, تو یہ جو نزلہ زکام والی چیز ہے یہ موسٹ پروبیبلی 90, لیکن ڈاکٹر سے ضرور ایڈوائس لیں, لیکن 90% چانسز ہیں کہ یہ کووڈ نہیں, کرونا نہیں ہوگا. جو کووڈ ہے جس کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ کووڈ کی یہ 3ری دفعہ لہر آئی ہے. پہلے 2002 میں آئی تھی, وہ آئی تھی چائنا, سنگاپور, اس سائٹ پہ. اس وقت اس کا نام تھا سارس, سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم. اس کے بعد یہ 2012 میں آئی, یہ تھی مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں, سعودی عربیہ اس سائٹ پہ تھی. اس وقت اس کا نام تھا مڈل ایسٹرن ریسپائریٹری سنڈروم. اچھا اس میں زیادہ اموات ہوئی تھیں کیونکہ اس میں جس کو انفیکشن ہوئی تھی اس میں 30% لوگوں کی اموات ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ پھر یہ 2019 میں اب جو آیا ہے. مطلب آپ کا مطلب کہنے کا مطلب اگر آپ کو کامن زکام ہو رہا ہے تو آپ کو خوف نہیں کرنا چاہیے, ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ کورونا ہے یا نہیں ہے. جی اگر آپ کیوں ایسے نہیں آپ ڈائگنوز کر سکتے, کیونکہ الرجی میں بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور سائنس سے لوگوں کو بہت ساری ہو اور جاتا بھی. ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں سب سے زیادہ دیکھیں اس میں 95% لوگ تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن جو لوگ سیریس ہوتے ہیں نا, اب ہماری پاپولیشن اس طرف آتے ہیں کہ سیریس میں کیا کرنا چاہیے. مگر یہ جو کامن زکام جب ہوتا ہے, جب گلا خراب ہو گیا تو لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ کورونا تو نہیں ہو گیا. اس کے لیے میرے خیال میں ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے. اگر لیٹ سے 2 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے زکام اور ٹھیک نہیں ہو رہا اور پھر بڑھ رہا ہے, کنڈیشن خراب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, تو پھر تو ضرور ٹیسٹ کرانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب فرحان, آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا چھوٹے وقت کا. ناظرین بیٹھو نہ کرو نڑو وقت. وقفے سے پہلے اب زبردست صاحب نے بات کی کہ یہ نمونیا بھی ہے, ٹھنڈ میں زکام بھی ہو رہا ہے, فلو بھی ہو رہا ہے, انفلوئنزا بھی, بہت ساری ہمارے پاس وائرل ڈیزیز جو ہے ہوتی ہیں. اب یہ دوبارہ آ گیا ہے, لوگوں میں تھوڑا بہت اویئرنیس تو ہے, تو کرونا کیا ہے بچے کو پتہ ہے, مگر اب لوگوں میں خوف ہے کہ بھی یہ بڑھے گا تو پھر مسئلہ ہوگا, وہی اکنامی بھی بند ہو جائے گی, ہم پھر لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے. کیا احتیاط کرنا چاہیے فوراً جو ہم پھر اس کو کنٹرول کریں؟ پہلی تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑی عقل کرنی چاہیے. عقل اس سینس میں کہ
یہ بیماری لوگوں نے بہت ہی کیجول ہونا شروع ہو گئے کہ لوگوں کو یہ احساس دلاؤں کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں گے. میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہاتھ کے بارے میں کہ اتنے جراثیم ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ایک اسٹڈی کری تھی کہ 500 لوگوں کے ہاتھ کے سیمپل لیے تھے اور 500 جو WC کے اندر سے سیمپل لیے تھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ ہاتھ میں زیادہ جراثیم ہے. ڈیفینیٹلی ہاتھ یوز ہو رہا ہے ہر وقت, ظاہر ہے ہاتھ یوز ہو رہے ہیں 10 آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا کہاں سے آ رہا ہے, ہاتھ دھونے کا کانسیپٹ تو تھا نہیں, اب تو پھر بھی تھوڑا بہتر ہو گیا ہے. ہاتھ دھونا ملانا تو ویسے ہی جو ہے وہ بہت ہی مطلب ایک اگر میڈیکلی آپ پوچھیں تو کوئی ہزاروں انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتی ہیں, خاص طور پہ ایسے دور میں, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, ایسے بھی ملا سکتے ہیں. پہلے چیز تو یہ چیز ہے, ماسک پہننا ضروری ہے, ہاتھ دھونا ضروری ہے منع اچھے طریقے سے, ہاتھ پہ ماسک پہننا بھی ضروری ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ ناک سے منہ سے اور ادھر سے اندر انٹر ہوتا ہے باڈی کے اندر, آنکھوں کو رب نہیں کرنا. ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ کہ ہاتھ صرف دھونا نہیں, ایسے صابن لگایا لوگ ایسے کر کے ہاتھ دھو لیتے ہیں. ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ یہ کہ آپ نے صابن یا سینیٹائزر لگایا, آپ نے ہاتھ میں لگایا اور پہلے آپ نے اس کو رب کیا زور سے, زبردست رب کیا, کیونکہ یہ لائنوں کے اندر جراثیم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, نظر تو نہیں آتے. پھر اس کے بعد آپ نے انگلیاں کھولی اور انگلیوں کے اندر سے صاف کیا. جب آپ نے انگلیوں کے اندر سے صاف کر لیا تو یہ انگوٹھا ابھی تک ٹچ نہیں کیا تھا ہم نے, پھر انگوٹھے کو صاف کیا. انگوٹھے کو صاف کرنے کے بعد ناخن اور ٹپس, ٹھیک ہے, پھر ہاتھ کے پیچھے والے حصے کو بھی چھوا نہیں تھا ابھی ہم نے, اس کو صاف کیا. اور ہاتھ کے پچھلے حصے کے بعد ہاتھ کو اس طرح سے گھماتے ہوئے اس طرح سے کرتے ہیں اور پھر رسٹ تک کا صاف کیا. 20-25 سیکنڈ اس کو لگنے چاہیے, تو یہ سینیٹائزر یا صابن اپنا اثر بھی دیتا ہے. تو یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہ آپ نے کرنے جو ہے نا, یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہاتھ. اسی وجہ سے ہمارے جو نومولود بچے ہوتے ہیں, اگر آپ پاکستان میں معلوم کریں گے کتنے شرح ہے ان کے انتقال ہونے کی, ڈائریا سے سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں اور ان کے پیارے ان کو وہ جراثیم لگاتے ہیں, ہاتھ نہیں دھوتے. تو کووڈ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کووڈ کے لیے کریں, یہ اوور آل ہماری ہیلتھ کو بہتر کرے گا اگر ہم ہیلتھ اینڈ ہائی. بہت ساری بیماری سے بچ. پھر پانی کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. پانی جو ہے کم سے کم 2 لیٹر سے زیادہ پینا ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا, پیشاب کا جو رنگ ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ صحیح پانی پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے. اگر وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, کوئی کلر نہیں ہے, تو بالکل صحیح پانی پی رہے ہیں. ہلکا پیلا ہے تو صحیح ہے. اگر وہ ڈارک یلو آ رہا ہے, گہرا رنگ آ رہا ہے اس کے اندر, تو بھلے آپ 2 لیٹر بھی پانی پی رہے ہیں تو وہ تب بھی کم ہے. اس کا مطلب پھر آپ کو اس سے زیادہ پینا پڑے گا جب تک کہ پیشاب جو ہے وہ بالکل ہلکا نہ ہو جائے. اور اس کی وجہ سے نہ صرف کووڈ کی نہیں, اتنی قوت مدافعت بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری گردے کی پرابلم, پتھری اور انفیکشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے یورین میں, خاص طور پہ لیڈیز کے اندر پانی نہ پینا تو کی وجہ سے کہ ایک وبا ہے. اچھا, مطلب یہ آپ کا کہنا ہے کہ ماسک پہنو, گیدرنگ کم کرو, ہاتھ دھو, ڈسٹینس رکھو, یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. ہے اور پانی کا صحیح استعمال کرنا, پانی غذا کا 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا, لینا, کیونکہ یہ نیند جو ہے نا امیونٹی کو بہتر کرتی ہے. تو ایک تو چیز ہے بچاؤ, جو آپ نے 4 چیزیں بالکل صحیح کہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ اندر کی حفظ آپ کی اسٹرانگ ہو باڈی کے, اگر لگ بھی رہا ہے تو وہ اس کو روک لے. نیند کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے بچے روز سوتے ہیں نا اور صبح اٹھتے ہیں وہ ٹائم فکس ہونا چاہیے. اس سے ہماری باڈی کی ایک چیز کہلاتی ہے سرکیڈین ردم. سرکیڈین ردم گھڑی باڈی کی کلاک ہوتی ہے نیچرل. اگر وہ کلاک صحیح چل رہی ہے, صحیح وقت پہ آپ کھانا کھاتے ہیں, ایک ہی وقت پہ کھانا کھاتے ہیں, صحیح نہیں, ایک وقت پہ کھانا کھاتے ہیں, مقرر وقت پہ, اور آپ اٹھتے ہیں سوتے ہیں, تو آپ کی باڈی کی گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ گھڑی جو ہے نا وہ آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کورونا ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرا ہے جن کو کوئی دوسری بیماری, کون سی بیماری؟ دیکھیں, کورونا میں جو لوگ سیریس ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی پہلے سے پرابلمس چل رہی ہیں, جس کو دوسری کو پہلے ڈائبٹیز ہے, شوگر کی بیماری چل رہی ہے, ڈائبٹیز ہے. اچھا, ہم لوگوں کو کیا ہو گیا پاکستان میں, انفارچونیٹلی کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کے عادی ہو گئے, اور ہمیں بہت کچھ چاہیے زندگی میں, اور وہ اس کی وجہ سے ہم ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے شوگر کی بیماری اور بلڈ پریشر, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں 40 سے اوپر تو کہے گا مجھے شوگر ہے یا مجھے بلڈ پریشر ہے. ایک وبا بن گئی ہے, بالکل ہے ہر آدمی کو, اور اس کو بھی لوگ سیریس نہیں لیتے, یہ نہیں سوچتے یہ ہو کیوں رہی ہے. ہم لوگ شارٹ کٹس کے بھی عادی ہو گئے ہیں, تو اگر ہمیں بلڈ پریشر ہوگا تو ہم بلڈ پریشر کی دوا کھا لیں گے, ہمیں ڈائبٹیز ہوگا تو ہم ڈائبٹیز کی دوا لے لیں گے. لیکن جو روٹ کاز ہے دونوں کا وہ سٹریس ہے, غذا صحیح سے نہیں لینا, ایکسرسائز نہ کرنا, اس کے اوپر اٹینشن نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کرونا کی وجہ سے سیریس ہو سکتے ہیں. پاکستان میں شرح کم بھی اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو میجر پاپولیشن ہے 90% سے زیادہ وہ جوان لوگوں کی ہے, وہ 26 ایئر سے بھی کم ہے. اگر 96% پاپولیشن اٹلی میں وہ بہت زیادہ تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کہ اسٹریس بولتے ہیں, اس میں جو ہے نا ہماری قوت مدافعت کم کرتا ہے, مگر آپ دیکھیں بڑے سے بڑا آفیسر ہو
یا چھوٹے سے چھوٹا ایک غریب آدمی ہے, اسٹریس تو سب میں ہے. بالکل ہے. تو دو تین وجوہات ہیں اس کی. ایک تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم جو ہے نا بہت زیادہ بھاگنا چاہتے ہیں تیز, اور اس کے لیے غلط راہ میں بھی لگ جاتے ہیں, وہ بھی اسٹریس دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اسٹریس دیکھیں ہونے کو ریلیز بھی کرنا ہوتا ہے. اگر ہم فیملی کے ساتھ ٹائم دیں, اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ ٹائم دیں, پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں رہیں. ہو کیا رہا ہے کہ ہر بندہ نیگیٹو ہے. آپ کو اسٹریس ہے, ہم کسی سے ملنے گئے, وہ کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, گھر میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ چکر ہے, کہ آپ اور زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کوئی لیڈرشپ اس طرح سے نہیں مل رہی جو ان کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جا سکے. تو ہمارے گھر میں ہمیں خود بننا پڑے گا کہ وہ پازیٹیوٹی دکھانی پڑے گی. اب آپ دیکھیں نا کہ مطلب ٹینشن کو بھی ریلیز کرنا پڑے گا. ٹینشن کو ریلیز کریں, ایکسرسائزز بھی آتی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز سوری معذرت کے ساتھ, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ اسٹریس لے رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, لیکن کبھی بہت ضرورت ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو ہم آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پیٹ خراب ہوتا ہے تو گیسٹرنٹرولوجسٹ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دل میں پرابلم ہوتی ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, لیکن ذہنی دباؤ ہو رہا ہے, اسٹریس ہو رہا ہے تو ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے. جبکہ یہ ایک نارمل بات ہے, ذہن میں پریشرز آتے ہیں یا کوئی ڈپریشن ہے بہت. اچھا ہمارے لوگوں میں بہت سارے لوگوں میں ڈپریشن کی بیماری بھی ہے. اگر ہم ہیلپ لیں گے تو یہ سالو ہو جائے گا. تو نہ صرف کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی بہتر ہو جائے گی, کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی, وہ یہ چیز انٹرن امیونٹی بھی بہتر کرے گی. میں تھوڑا اس طرف آ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم جا کے, جیسے آپ کی لیبارٹریز ہے اس لیبارٹری, ہم جا کے ادھر سے اینٹی باڈیز کرا دیں, اگر صحیح ہیں اگر تو بس ہمیں کوئی کورونا کا خوف نہیں. اس طرف بھی لوگ جا رہے ہیں, تو کیا واقعی سب میں اینٹی باڈیز ملیں گی؟ نہیں, پہلی بات ہے کہ اینٹی باڈی کا جو ٹیسٹ ہے نا, آپ کے پاس آ رہے ہیں ایسے ہمارے لوگ؟ پاس تو سارے آ رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی گزارش ہی کروں, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات ہے کہ ایک لوگوں کو یہ کانسیپٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اینٹی باڈی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کرونا کی ڈائگنوسس کا ٹیسٹ نہیں ہے. کرونا کی کووڈ-19 کی ڈائگنوسس یعنی کہ تشخیص کا ایک ہی ٹیسٹ ہے جو کہ پی سی آر. وہ تو پی سی آر ہے. تو لوگ, بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنی نے کیا سٹارٹ کیا کہ لوگوں کو گھر پہ جا کے وہ کووڈ ٹیسٹنگ کے نام پہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرنا شروع ہو گئی. تو اس سے کوئی فائدہ ہے؟ نقصان ہے, کیونکہ اس سے ہوا یہ کہ جو پھیلانے میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ جو کچھ ساری تو نہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, نام نہیں لے رہے ہم. تو نہیں, کچھ سارے جیسے آپ کی بات تھوڑا آگے, جیسے میں بولوں یار مجھے پتہ نہیں بخار ہوا مگر میں سیریس نہیں ہوا, میں جا کے اینٹی باڈیز کرا دوں, اگر پازیٹیو ہے تو سمجھو کورونا ہو کے چلا گیا, میں مطلب ابھی امیون ہو گیا. یہ تینوں چیزیں غلط ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ڈائگنوسس کے لیے جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ صحیح نہیں تھا. لوگوں نے گھروں پہ کروانا شروع کیا, اور ان کو یہ جب وہ نیگیٹو آتا تھا تو ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ ان کو کرونا ہوا ہی نہیں. اگر پازیٹیو آتا بولو بس اب ہم, اگر پازیٹیو کی جو پازیٹیو آتا ہے وہ کووڈ کے 8-10 یا 12 دن کے بعد اینٹی باڈی ٹیسٹ پازیٹیو. اگر کسی کو کووڈ ہے اور وہ 4 دن یا 5ویں دن اینٹی باڈی کا ٹیسٹ کرائے گا تو وہ نیگیٹو ہی آئے گا, اور وہ سب میں پھیلا رہا ہے جا کے انفیکشن. ٹھیک ہے نا. تو پھر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹیو ہوئی, انہوں نے ان کو روکا یہ کام کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ آتی تو اینٹی باڈی کا ٹیسٹ کا میں سمجھا دیتا ہوں. اینٹی باڈی کا ٹیسٹ پھر بھی اگر کسی نے کرانا ہو تو وہ پازیٹیو اگر پیشنٹ بھی ہوگا تو وہ انفیکشن کے 9 یا 10ویں دن کے بعد وہ اینٹی باڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. تو اگر یہ کرونا کا پیشنٹ اگر 6 دن ٹیسٹ کرا لے گا تو اس کا اینٹی باڈی نیگیٹو آئے گا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مشورہ, بہت سارے لوگ بولتے ہیں مجھے زکام ہوا اور بخار ہوا, اب میں جا کے ٹیسٹ فوراً کرا لوں, کیا فوراً ٹیسٹ کرانے سے اس کو ڈائگنوز ہو جائے گا؟ پی سی آر تو 3 سے 4 دن پازیٹیو آ جاتا ہے, جیسے کوئی اثر انداز ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر, تو کرانا چاہیے اس کو. پی سی آر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے جہاں سے وہ بہتر سمجھے. جو مستند سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا سندھ میں یا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن لیب ہے سرٹیفائڈ پنجاب میں, ان سے جا کے اس کو ٹیسٹ کرانا چاہیے. ٹیسٹ کیوں کرانا ضروری ہے؟ پہلی بات ہے کہ تشخیص ہوگی تو پھر آپ کا فیوچر ایکشن ہے. اگر آپ پازیٹیو نکل آئے, خود میری بیٹی نے اور وائف نے ابھی ٹیسٹ کرایا پرسوں, ان کو ہلکا سا نزلہ زکام یا ایک کو کھانسی ہو رہی تھی, تو کی وجہ یہ ہے کہ کل اگر آپ ہیں تو اپنے آپ کو الگ رکھ لیں نا. اگر آپ لوگوں میں ملیں گے, باتیں کریں گے, اور دوسرے شخص بھی انفیکٹ ہو سکتا ہے. ابھی ایسا بہت کامن ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ڈنر رکھا اور کیا آپ کا کیا خیال ہے, ابھی دوبارہ ہم جو ہے نا وہ گیدرنگ کم کر دیں یا ہم بہت پیچھے ہو جائے, اب پھر وہ ہم بس اپنے کام سے کام رکھیں؟ آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے, پھر سے کی بات ہی نہیں ہے نا, یہ کھلا کس نے تھا, یہ تو ہونا ہی نہیں تھا.
یہ تو گورنمنٹ نے شروع سے کہا ہے کہ پبلک گیدرنگز میں نہ جائیں. ریسٹورینٹ اور ہوٹلس کے اندر بھی انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھی تھی. آج میں لنچ پہ ایک جگہ پہ انوائٹیڈ تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر, ٹھیک ہے, کراچی کے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر, اور اس میں اتنے لوگ تھے اندر کہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. آپ کو ڈسٹینس نظر نہیں آیا؟ ڈسٹینس بالکل نظر نہیں آیا. تو اب یہ دیکھیں نا, اگر ہم یہ 5 اسٹار ہوٹل بھی ایسی چیزوں کو فالو نہیں کریں گے. 5 اسٹار یا آپ روڈ کے ہوٹل پہ بھی دیکھو, ادھر بھی کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اب یہ ہے نا کہ لوگوں کو اب صرف گورنمنٹ بھی نہیں کرا سکتی نا ساری چیزیں, ہاں ڈنڈے کے زور پہ کراتے ہیں. ڈنڈے کے زور کی بات, لیکن بات ہے کہ لوگوں کو احتیاط ہونی چاہیے, لوگوں کو خیال ہونا چاہیے, کیونکہ اب تو دیکھیں نا اچھا تھوڑا اس طرح انویسٹیگیشن بھی آپ نے بولا زبردست PCR کراؤ, اینٹی بایوٹک سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, باقی جو مجھے پتہ نہیں ہے وہ میں معلوم کرتا ہوں. اچھا کوئی علاج ابھی کوئی ہے اچھا؟ تھوڑا اس طرف لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں علاج جو ہے نا اس کا وہ صرف کرونا کا وہ ریسٹ ہے. ریسٹ کریں. 4-5-6 چیزیں ہیں جو کہ جو ڈاکٹر اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن ایڈوائز کرتے ہیں. ایسی کوئی میجک کی دوا نہیں ہے کہ کورونا کے پیشنٹ کو ایک دوا دے دی جائے تو ٹھیک ہو جائے, ایسے نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ یہ وائرس ہے, آپ جس سے بہت اچھا ذکر کیا کہ یہ کووڈ-19 یا نوول کرونا وائرس SARS-2 بھی کہتے ہیں اس کو. یہ اینٹی بایوٹک تو اس میں کے لیے وہ جو بیکٹیریا کے لیے ہوتی ہے نا کہ آپ کا گلا خراب ہوا, ٹیسٹ کرایا کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی, پتہ چل گیا یہ دوا اثر کرتی ہے تو دوا دے دیا. اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ آپ آئسولیشن میں رہیں, ریسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اسٹریس نہیں لیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہو جاتے ہیں 96% لوگ. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا پانی لیں, غذا لیں, وائٹامن سی بڑا ہیلپ فل ہوتی ہے, وائٹامن ڈی اس کے لیے قوت مدافعت کو بہتر کرتی ہے. ایسے فروٹس کھائیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ایک میں نے بلکہ ایک ڈرنک میں سجیسٹ بھی کرتا ہوں پینے کے لیے, اب آپ کہیں گے تو میں بتا دیتا ہوں. اس میں سمپل سی ہے کہ میں نے ایسے گزارش کی تھی کہ 2 لیٹر پانی پینا ہے منیمم. تو 1 لیٹر کم سے کم جو ہے نا, میری ایڈوائس یہ ہے کہ 1 لیٹر اگر پانی بنائیں اس کے اندر 1 سے 1.5 انچ کی ہلدی ڈالیں, 1-1.5 انچ کا پیس ادرک کا, آدھا چمچ کلونجی, آدھا چمچ دال چینی, اور 10 سے 15 لونگ, اور ڈالیں اور اس کو بوائل کریں لائک اے گرین ٹی. وہ پانی بن گیا ہے, پانی بس اس کو گرین ٹی کی جس طرح ہم پیتے ہیں ہربل ٹی بنائیں, گرم کر کے اس کو بوائل کر لیں. اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو آدھا چمچ شہد بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر دن میں 1 لیٹر یا 2 لیٹر گرم پیتے رہیں تو اس میں جتنی بھی چیزیں جو میں نے آپ سے گزارش کری ساری نیچرل ہیں, اور سب کے اندر قوت مدافعت کی چیزیں ہیں. بڑا زبردست ہے یہ ٹی ہے میرے خیال میں, بہت زبردست. اور اس کو بنا کے اس کو کلونجی میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ریلیجن میں کہ اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. تھوڑا میں اس طرح آپ کا ٹائم بھی ختم, آپ کی جو لیکن ایک چیز میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اگر سانس پھولنے لگتی ہے, دیکھیں اب جب چیلنج کب ہوتا ہے کہ بخار نزلہ, اس کے لیے تو اب بھاپ لینی ہے, جب سائنس میں رکاوٹ آ جائے. ایک تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر تو اور بھاپ لیں کہ اسٹیم لیں ہر 2 سے 3 گھنٹے میں جو ہے 10 سے 15 منٹ, اور لمبی سانسیں لیں کہ ناک میں, سائنسز میں, گلے میں اور سینے میں جائے تو وہ بلغم اور جو چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ڈیزولو کرتا ہے اور وہ باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے, اور سائنسز میں بھی. اور یہ وائرس 56 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا ٹیمپریچر برداشت نہیں کر سکتا. گارگلنگ کریں, یہ گھر کی چیزیں. لیکن ہاں اگر سانس لینے میں لگ رہا ہے کہ دشواری ہونے لگ رہی ہے, بات کرنے میں مشکل ہو رہا ہے, سانس بار بار ٹوٹ رہی ہے اس طرح سے, پھر تو آپ کا ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, اور ہو سکتا ہے ایڈمٹ ہونا پڑ جائے یا آکسیجن پہ. اور اس کے لیے میں بتاؤں اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو سب سے بڑا آئسولیشن سینٹر سندھ کا کراچی میں ایکسپو سینٹر پہ چل رہا ہے, جہاں پہ فری علاج ہو رہا ہے ہر چیز کا. آکسیجن ہر جگہ مل جاتی ہے, آکسیجن فری ہے نا, ڈاکٹرز بھی ہیں 24 گھنٹے وہاں پہ, آرمی کی مدد سے چل رہا ہے وہ, اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی لیبارٹریز میں کورونا کے حوالے سے کون سی ٹیسٹیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے پاس کیونکہ ہم کووڈ کے سندھ ہیلتھ کے کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہیں, پھر NCOC کو بھی ریزلٹ آتے ہیں, ہمارے پاس کورونا کے سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں. اچھا, جب بھی کوئی کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے؟ جی کسی وقت بھی کوئی کرانا چاہے وہ کروا سکتا ہے. 24 گھنٹے عیسیٰ لیبس کھلی ہوئی ہیں, اور کووڈ کی اسپیشلائزیشن ہے, 6 PhDs ہیں جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور ہم تو اس کے ایکسپرٹیز مطلب ہم تو اس میں پاکستان میں مانے جاتے ہیں اس کی ایکسپرٹیز کے لیے کووڈ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا آؤں گا زبردستی طرف. آپ جو ہے نا وہ گورنر بھی ہیں جو اس کا روٹری انٹرنیشنل کے سندھ اور بلوچستان, اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ وہ تو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. کیا آج کل مدد کرا ہے کورونا میں, کس چیز میں مدد کرا؟ بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا, اس میں بھی آپ ایکٹیو ہیں. بالکل, روٹری جو ہے وہ اولڈسٹ سروس آرگنائزیشن ان دا ورلڈ ہے. 1905 میں بنی تھی یہ, اور پوری دنیا میں اس کے 13 لاکھ تقریباً ممبرز ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک اس کی گلوبل امپیکٹ ہے. ہمارے پاس سندھ اور بلوچستان کا, میں اس سال کا گورنر ہوں, 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. ہمارے پاس 110 کلبس ہیں.
تو 110 کلب سندھ و بلوچستان میں ہیں. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ 3271 ہماری ہے, اور پنجاب اور افغانستان 3272 ہے, ان کے پاس بھی تقریباً اس سے اتنے ہی کلبز ہیں. اور ان کلب کے اندر کافی لوگ ممبرز ہوتے ہیں, اور ان کا کام ہوتا ہے سروس ابو سیلف, یعنی کہ اپنی خود اپنے آپ سے نکل کے لوگوں کی خدمت کرنا. بڑی بات ہے. اور اس وقت تو میں ابھی ہم لوگ 18 کروڑ روپے تک کی فلڈ راشن ریلیف ہوا ہے. زبردست. آپ کو پتہ ہے سندھ میں تو بہت برا حال ہے نا, جہاں پہ فلڈز آئے خاص طور پہ عمر کوٹ کی سائڈ, کنری, کھپرو, اس کے بعد اس یہ میں لوگوں کی آپ نے مدد کی روٹری کی ڈگری طرف سے. میپو خاص کے ایڈجوائننگ ایریا, تو وہاں پہ جا کے ہم راشن ڈرائیو بھی کیا, اور ہم نے ایک جو چیز بڑی اچھی کی کہ مسکیٹو نیٹس دیے, ابھی بھی ہم جا رہے ہیں. زبردست. اور مسکیٹو نیٹ صرف انسانوں کے لیے نہیں, جانوروں کے لیے بھی دیے, اور ان کے ایک اس کے اندر تقریباً 8 سے 10 بکریاں آ ایک تو جاتی ہیں. ملیریا سے بچ جائیں گے, ڈینگی بھی بڑھ رہا ہے. میں ڈینگی بھی اس وقت جو ہے نا کافی بڑھ گیا ہے. کراچی کے اندر بھی میرے خیال میں مجھے ابھی یاد نہیں کوئی 800-900 سے زیادہ مریض موجود ہیں, بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو مطلب یہ بہت آپ نے سپورٹ کیا. اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم لوگ 7 ایریاز پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو لٹریسی ہے, ابھی سنڈے کے دن جو ہے ہم فریئر ہال میں لائبریری اسٹیبلش کری ہے, اس کی انوگریشن ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی آئے گا کہ رجحان پڑھائی اور لٹریسی اسکولز میں انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں, پانی واٹر اینڈ سینیٹیشن. زبردست. اس کے بعد ہم کر رہے ہیں مدر اور چائلڈ ہیلتھ, زچہ بچہ کی زندگی کے لیے اس کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. پھر ہم ایک بڑی اچھی چیز کر رہے ہیں, کانفلکٹ پریونشن اینڈ ریزولوشن, کہ لڑائیاں کم ہوں محلے میں, صوبوں میں, ملکوں کے درمیان. اور ابھی ہم نے بڑی انٹرنیشنل ابھی ہم نے پروگرام کیا ساؤتھ ایشیا کا. 3 سال کے بعد ہم نے پیس کانفرنس ہوسٹ کری روٹری نے, پیس ہونا چاہیے, جس کے اندر بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, امریکہ, ادھر سے سب طرف سے پارٹیسپیشن تھی, اور بہت ہی ایونٹ ہوا, کیونکہ پاکستان تو ایک محبت والا ملک ہے. تو روٹری کے تھرو ہم اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور ہم چاہتے ہیں پاکستان کا دنیا میں اچھا سب سے بڑی بات ہے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ, سب سے بڑی بات دوسروں کی خدمت کرنا. اپنی تو ہر کوئی کرتا ہے, یہ بڑی بات ہے, بہت زبردست. آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو انوائرمنٹ میں بہت سارا کام چاہیے, ہم واٹر اینڈ سینیٹیشن ابھی بھی آج ہم ابھی پودا لگا رہے ہیں. جیسے پولیو میں بھی آپ کا بڑا زبردست کام ہے, پولیو میں بھی اور اب ہم ابھی آج بھی شگر کاری مہم چلا سب ٹائم ختم ہو گیا. تھوڑا کورونا پہ آئیں گے. کورونا کے لیے اب لوگوں کو آپ کیا کہیں گے, کیا کریں, پبلک کو کیا کہیں؟ پبلک کو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی, اپنے بچوں کی زندگی اور اپنے ماں باپ کی زندگی کی خاطر نمبر 1 سارے جو SOPs بتائے گئے ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کریں. غیر ضروری لوگوں سے ملنا اور ہاتھ ملانا, اسی طرح سے ہم واپس چلا جائیں, تو پھر ہمارا ہم بھی ٹائمز میں اسی طرح سے کرونا کے لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ بھی واپس چلے جائیں گے. تیسری چاہیے اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچیں, اپنے بارے میں پہلے سوچ لیں, پھر اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. آج اگر آپ لوگ نکلے باہر دوبارہ سے اسی طرح سے جس طرح سے اب نکلنا شروع ہوئے ہیں, پھر لاک ڈاؤن نکلے گا, پھر چولہے بند ہوں گے. ہوش کے ناخن لیں, اس وقت یہ چیز بڑھنا شروع ہو گئی ہے, ڈیلی کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے, گورنمنٹ تو آپ ہی میں ہی محیط ہے, یہ تو انسان کا خود کا انفرادی فیل ہے. کوئی 1-2 جملے کا میسج نہیں, بس یہ کہ ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ بہت کرم رہا. ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کورونا کو بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہمیں کیئر نہیں ہے تو اپنی خاطر نہیں تو سامنے والے کی خاطر جو ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی, اپنے ساتھ لوگوں کے لیے بھی, اور اپنے ملک کے لیے بھی, کیونکہ آج یہ ملک ہے تو ہم سب کچھ ہے, سب لوگ ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ, آپ کی بڑی مہربانی, آپ ہمارے پاس آئیں. ناظرین اساں معزز مہمان ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ سن گڈو زبردست گال کہیں تو کورونا بدن جو سبب یہ تو احتیاط کرنا چلے, صرف 4-5 احتیاط کرنا. جی وہ احتیاط کروں تو اصل کورونا کو وری کنٹرول کر سکوں. ہاتھ ہر وقت دو, گجاڑیوں یا گیدرنگس گھٹ کرو, ماسک پاؤ ہر وقت, پنجو احتیاط کرو, گھر والن جو احتیاط کرو. جیکری کہیں کورونا یا کا بھی بیماری ہے تو فوراً پنجے ڈاکٹر سے رجوع کرو. جیکری انہن گالن تے عمل کیو تو بہترین سٹھی زندگی گزارے سکوں. نہیں تو پروگرام لائف لائن جو وقت پورو تھو. پہلے میزبان ڈاکٹر واحد بشمور کے اجازت دیندا. اللہ حافظ.